खुदावंद के मुकद्दस जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले कई हफ्तों से खुदा यीशु मसीह की आमद सानी और फिर दुनिया के आखिर होने के बारे में सीखना शुरू किया है। और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने ये देखा था कि क्या कलीसियाँ जो हैं वो तैयार हैं कि नहीं हैं। तो ये बड़ा ही एक अहम सवाल है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जैसे हमने पिछली बार ये बात सीखी थी कि कलीसियाएँ जो हैं वो दो किस्म की कलीसियाएँ हैं। एक वो कलीसियाएँ हैं जो कि असली कलीसियाएँ या हकीकी कलीसियाएँ हैं, और फिर एक वो कलीसियाएँ हैं जो कि नकली या झूठी कलीसियाएँ हैं। बहुत सारे लोग आज चर्च बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और संडे के दिन या फिर वो फ्राइडे के दिन जो है वो वहाँ पे जाकर वो इबादत करते हैं, और फिर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो वापस दुनिया के अंदर गुम हो जाते हैं। उनको कोई पता नहीं है कि उन्होंने अंदर जाकर क्या सीखा था, क्या किया है, उन्होंने खुदा की इबादत किस तरीके से की है। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ नामी मसीही हैं। इन लोगों को मसीहत के बारे में कोई पता नहीं है और ना ये जानते हैं कि मसीह कौन था। उनका कोई ईमान नहीं है मसीह के ऊपर, और ये चर्च में या सिर्फ बिल्डिंग के अंदर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ये एक रस्म उन्होंने पूरी करनी है और वो ये समझते हैं कि ये वो मसीही हैं। इससे ज़्यादा उनको कुछ भी इल्म नहीं है। तो ऐसे लोग जो है याद रखें कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले नहीं हैं। ना उन्होंने निजात पाई है, ना उनको कुछ पता है। और इस तरह से एक हकीकी कलीसिया वो है जो खुदा यीशु मसीह के कीमती खून से धुली हुई है, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, निजात पाई है उन्होंने, और वो बपतिस्मा के अमल से गुजर कर अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार रहे हैं। वो दूसरों के लिए जो है वो एक नमूना है कि किस तरह से हमें खुदा के हुजूर में चलना है। वो दुनिया की तरह नहीं चलते हैं और वो दुनिया के जैसे काम भी नहीं करते हैं। तो ऐसी कलीसियाएँ जो हैं वो हकीकी कलीसियाएँ हैं। ये जानना अब बहुत मुश्किल है कि कौन सा शख्स या उसके दिल के अंदर क्या है, या वो वाकई निजात पा चुका है या नहीं। लेकिन एक बात है कि हम उसकी चाल चलन से, उसके उठने बैठने से और उसके बोल चाल से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स जो है वो इस दुनिया के अंदर वो कैसे है, या वो किस तरह से इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। तो खुदा का कलाम हर वक्त सीखते रहना, खुदा के कलाम को जानना, खुदा के कलाम की बातों को सीखना, ये एक ईमानदार की ज़िंदगी का हिस्सा है, और ज़रूरी बात है कि हर ईमानदार जो है वो इसके पीछे चले। तो वो कलीसियाँ याद रखें कि जो आज या तो बिल्कुल मसीह को नहीं जानती हैं, वो खुदा यीशु मसीह को पहचानती भी नहीं है, लेकिन वो नामी तौर पर सिर्फ मसीह है। उनकी इबादत जो है वो महज एक रस्मी इबादत है। लेकिन याद रखें कि ऐसी कोई भी कलीसिया आसमान पर जाने वाली नहीं है। और फिर वो कलीसियाँ हैं जो ईमानदार तो हैं, लेकिन वो कलीसियाँ जो हैं वो दुनिया की तरह चल रहे हैं। वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं और वो खुदा यीशु मसीह के वसीला से निजात भी पा चुके हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथ में नहीं देते, बल्कि वो मुख्तलिफ दुनियावी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं और अपना ज़्यादा वक्त जो है वो दुनिया के साथ सर्व करते हैं, ना कि खुदा के साथ। तो ज़रूरी बात है कि ऐसे लोग जो है उनको सीखने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। तो अब ये मत समझे कि हर वो शख्स जो कलीसिया के अंदर आता है या किसी चर्च बिल्डिंग के अंदर वो एंटर होता है तो वो ईमानदार है या वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाला है। ज़रूरी बात नहीं है, हम ये पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि कलीसिया या कलीसिया के अंदर आना या चर्च के अंदर आना, ये एक बहुत अहम चीज़ है कि कोई शख्स जो है वो चर्च के अंदर आता है। याद रखें कि ये खुदा का एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों को वो चर्च के अंदर लेकर आता है। और बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि कलीसिया का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, वो किसी चर्च में भी नहीं जाते हैं और
وہ اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں لیکن ان کا مسیحیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں لیکن وہ کسی جادوگر کے پاس بھی جائیں گے, کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس بھی جائیں گے, وہ ہر جگہ پہ جائیں گے جہاں کسی بابے کے پاس سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ ایسے سہارے ڈھونڈتے ہیں جو کہ خدا کے نہیں ہیں. وہ ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ ابلیسی قوتوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے. تو یاد رکھیں کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ جو کلیسیا کے اندر آتے ہیں, ضروری بات ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے کہ اگر وہ کلیسیا کے اندر آ رہے ہیں تو وہاں پہ جو خادم ہے یا کہ کلیسیا کے رہنما ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی جو ہے ہمیں وہ یہ نظر آتی ہے کہ خدا اگر لوگوں کو چرچ بلڈنگ کے اندر لے کر آ رہا ہے یا کسی کلیسیا کے ساتھ ملا رہا ہے تو کلیسیا کے رہنما جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کا کردار کیا ہے. اور اگر وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے اور یہ ان کے لیے سزا کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. اور ہم نے پچھلی بار یہ دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب کے آخر میں خدا یسوع مسیح نے کچھ تماثیل ایسی کہی تھیں کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جتنے نوکر ہیں وہ اگر ان کا مالک جو ہے وہ چلا گیا دور تو وہ اپنے مالک کا انتظار کریں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا آگے جا کر 25ویں باب کی اگر ہم دیکھیں 14ویں آیت سے تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ایک بڑا ہی اہم جو ہے یہاں پہ تمثیل جو ہے یہ پیش کی ہے جو کہ اسی نسبت سے ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ 24 اور 25 ابواب جو ہے ان میں خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی اور دنیا کے آخر ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو ضروری بات ہے کہ ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 25ویں باب میں جو 10 کنواریوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اسی نسبت سے ہے. اور پھر اسی سے آگے جا کر ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی ہے. آج ہم اس تمثیل کی طرف جائیں گے اور غور کریں گے کہ اس تمثیل میں خدا کے خادموں کا جو ہے وہ کیا کردار ہے اور کس طرح سے اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کلیسیا کے اندر انٹر ہوتا ہے تو جو خادم ہے یا رہنما ہے ان کا کیا کام ہے. اور پھر اگلے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا نے کلیسیا کو کس طرح سے اس نے مختلف نعمتیں دی ہیں اور کس طرح سے اس نے کلیسیا کے اندر رہنما جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں اور ان کا کیا کام ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں پہ ہر فرد وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ نجات پائے اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو, خدا کا بیٹا یا بیٹی بنے اور پھر خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکے. یہ تو ہر ایک انڈیویجول شخص جو ہے اس کا ذاتی تعلق ہے اور اس نے ذاتی طور پر یہ کام کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ کام جو ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا ہے. خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے کہ نجات کا ایک پروسیس ہے جس میں سے خدا جو ہے وہ ہر شخص کو لے کر جاتا ہے. تو میرے ساتھ اگر آپ دیکھیے رومیو کا خط اور اگر اس کا 10واں باب تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پروسیس یا یہ کس طرح سے ہے. میرے ساتھ دیکھیے رومیو کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے آپ کے منہ میں کلام ڈالا ہے. خدا کے خادم جو ہیں ان کے منہ میں خدا نے اپنا کلام ڈالا ہے تاکہ وہ اس کلام کو کی منادی کرے. اور آگے جا کر کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نجات جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری بات ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے, اس کی منادی کی جائے اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جائے. کیونکہ جسے ہم خوشخبری کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا, دفن ہوا
اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہی انجیل ہے، یہی خوشخبری ہے اور یہی گاسپل ہے۔ تو یہ منادی جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو یہ خدا ہمارے منہ میں یہ بات جب ڈالتا ہے تو پھر ہم دوسروں تک یہ کلام لے کر جاتے ہیں۔ اور جب لوگ اس کو سنتے ہیں تو جس طرح سے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں پطرس نے جب ایک چھوٹا سا پیغام دیا تو لوگوں نے اس پیغام کو سنا اور پھر توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور وہ کلیسیا کا حصہ بن گئے، انہوں نے نجات جو ہے وہ پالی۔ اسی طرح سے آج بھی جب کوئی شخص جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنتا ہے تو پاک روح اس کلام کو اس کے دل کے اندر ایک بیج کی طرح بو دیتا ہے، اور پھر اس شخص کے اندر جو ہے وہ نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، جسے ہم نئے سرے سے پیدا ہونا کہتے ہیں۔ اور یہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیسے ہے؟ یہ خدا کے کلام کے بیج سے ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کی منادی کرنا جو ہے یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کا پروسیس جو ہے بڑا سمپل ہے۔ ہمیں اس بات پر دل سے ایمان لانا ہے کہ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اور پھر اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کریں یا اپنی زندگی کا مالک اسے بنا لیں۔ یہ دو چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں، اور لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ تو دو چیزیں نجات کے لیے یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ ہمیں پہلی بات یہ کہ ہمیں دل سے اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور پھر اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ میں خداوند کو اپنا خداوند جو ہے وہ مانتا ہوں، اپنی زندگی کا آقا اور مالک جو ہے وہ مانتا ہوں۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے لیے ایک بات جو ہے اس کا دل سے ایمان لانا ہے، اور دل جو ہے یاد رکھیں کہ یہ ہماری روح ہے، اور جو انسان کی روح کے اندر ہوتا ہے یا دل کے اندر ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے۔ جب ہم دل سے ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری زبان سے اس بات کا اقرار ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اب اس نے نجات پالی ہے، کیونکہ نجات پانے کے لیے ہمیں زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ طریقہ کار جو نجات کا ہے یہ سب کے لیے برابر ہے، اور آگے جا کر لکھا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والے کے لیے فیاض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس آئے گا اور آ کر نجات کے لیے دعا کرے گا، خداوند اس کو نجات دے دیتا ہے۔ لیکن آگے جا کر ایک اور پروسیس ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے کر نجات پائے گا۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، یا اس پر ایمان رکھے گا وہ نجات پائے گا۔ اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں۔ تو جب تک کلام سنایا نہ جائے، جب تک منادی نہ کی جائے، اس وقت تک لوگ کیسے سنیں گے؟ کیسے ان کو مسیح کے بارے میں پتہ چلے گا؟ اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں اس وقت تک وہ کیوں کر منادی کریں؟ تو پروسیس کیا ہے کہ سب سے پہلے خدا اپنے خادموں کو تیار کرتا ہے، خدا اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالتا ہے اور ان کو پاک روح سے معمور کرتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ضروری بات ہے کہ خدا کا کلام جب کسی کو سنایا جاتا ہے تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کر جو ہے اس کلام کے ساتھ جو ہے وہ اس کے دل میں بیج کی طرح جو ہے اس کو بو دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے خدا کسی خادم کو تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا کلام اس کو دیتا ہے، اور پھر پاک روح سے اس کو معمور کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو اس کا کلام سنا سکے۔ اور ضروری بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کلام سنانے والا ہو وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اس کی بلاہٹ ہونی چاہیے۔ آج بے شمار اس دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا کا کلام سنا رہے ہیں، لیکن نہ تو وہ بھیجے گئے ہیں، نہ وہ پاک روح سے معمور ہیں، اور نہ وہ خدا کی منادی جو ہے یہ کر رہے ہیں، نہ وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، یا وہ ایسی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو خوش کیا جا سکے، لیکن لوگوں کو حقیقی نجات کی طرف لے کر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے وسیلہ سے
خدا جو ہے وہ نجات دیتا ہے جب لوگ جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، وہ کلام سناتے ہیں، تو پھر وہ کلام سنا جاتا ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر نجات پاتے ہیں۔ اسی لیے آگے جا کر بڑے اچھے واضح طریقے پر یہ لکھی گئی ہے بات 17 آیت میں، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ایمان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ مسیح کے کلام سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا جب کلام ان کو سنایا جاتا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو پھر ایمان جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمان جو ہے اس کی نجات کا باعث بنتا ہے۔ تو نجات جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ضروری بات ہے کہ ایماندار کی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ڈھلتی جائے اور وہ ترقی کرتا جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو خدا کا کلام جو ہے یہ ایک مینول کی طرح ہے، اور اگر ہم غور کریں تو جتنی بھی ابتدائی کلیسیاں تھیں ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ کلیسیا نہیں تھی۔ یہ تمام کلیسیاں جو ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم تھی، اور پھر ان کو خطوط جب لکھے گئے ہیں تو ان کی اس پرابلم کو سالو کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ حل ہے، اور پھر وہ جو کلیسیاں جو ہیں وہ ترقی کرتی گئی ہیں اور وہ ایمان میں مضبوط ہوتی گئی ہیں اور آگے بڑھتی گئی ہیں۔ تو ضروری بات ہے کہ ہم جب کوئی شخص نجات پا لیتا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو اس کا ہے کہ اس کو خدا کے کلام کی سچائی جو ہے وہ بتائی جائے، اور وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے وہ روحانی طور پر ترقی کرتا جائے، بڑھتا جائے اور خدا کے نزدیک ہوتا جائے۔ تو خدا نے ہمیں یہ کلام جو دیا ہے یہ اسی لیے دیا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت ساری جو ہمیں تعلیمات نظر آتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ کلیسیاؤں کے اندر غلط تھیں اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کلیسیا کے اندر لوگوں کو تعلیم دینے کا ایک حصہ ہے، اور یہ لوگوں کو کمال کی طرف قدم بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ کلام جو ہے ہم اس کو صرف لوگوں کو نجات تک ہم رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو کلام کے بارے میں کوئی بات نہیں بتاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کے گہرے بھید اور اس کی سچائی جو ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں بتا پاتے ہیں، بلکہ ہم ساری زندگی ان کو خدا یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں اور پھر تمثیلوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ ایسے ایماندار جو ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ کمزور ایماندار ہوتے ہیں، اور وہ صرف شفا کو جانتے ہیں، یا پھر وہ صرف کلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن گہری تعلیمات جو ہیں وہ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے عبرانی کے خط میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں عبرانی کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے بچے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ تو بعض اوقات کلیسیاں جو ہیں وہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی طرح جو ہے وہ صرف ابتدائی باتیں جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی جو ہے دودھ پیتے بچے کی طرح جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی۔ ایسی کلیسیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ سخت غذا برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کو اگر آپ کلام کی کوئی گہری بات سمجھانے کی کوشش کریں یا خدا کے کلام میں سے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ بور ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سننا چاہتے ہیں اس کو۔ یا ایسی کلیسیاں جن میں خدا کے کلام کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ لوگ جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ ٹائم پاس ہو جائے اور وہاں پہ صرف ہمیں شفا مل جائے، بس اسی جگہ پہ ہمیں جانا چاہیے، دوسری جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دودھ پیتے ہوئے کوئی راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ ایسی کلیسیاں جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان کے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کب تک ایک بچے کو دودھ جو ہے وہ پلا سکتے ہیں؟ ایک خاص عمر تک جو ہے وہ بچہ دودھ پیتا ہے، اس کے بعد سخت اور ٹھوس غذا جو ہے اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور
आगे जाकर लिखा है, इसलिए कि और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। तो सख्त ग़िज़ा किन के लिए होती है? पूरी उम्र वालों के लिए होती है। तो ऐसे लोग जो कलाम के अंदर मैच्योर हो चुके हैं, उनको खुदा के कलाम की समझ आती है, उनको समझाना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कि खुदा के कलाम को सीखने के बाद उस पर अमल करते हैं, रूहानी तौर पर ये लोग बढ़ते हैं, और फिर ये लोग जो है ये शागिर्द बनकर खुदा के कलाम को दूसरे लोगों तक लेकर जाते हैं। कलीसिया के अंदर जो है वो शागिर्द बनाने का काम जो है वो नहायत अहम है। और वो कैसे हो सकता है? जब हम खुदा के कलाम की गहरी बातें लोगों को समझाएं और पूरी तालीम दें उनको। खुदा यीशु मसीह ने खास तौर पर यह बात कही थी कि बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदा यीशु मसीह ने शागिर्द बनाने के लिए कहा था। इसका क्या मतलब है कि शागिर्द बनाने के बाद वो दूसरों को सिखाएगा, फिर उसके बाद दूसरों को सिखाएगा। तो खुदा का कलाम जो है वो दर्जा बदर्जा जो है वो बढ़ता जाता है, और दर्जा बदर्जा जो है उसको सीखने की ज़रूरत है। और फिर इसी के वसीला से ईमानदार लोग जो है वो तरक्की पे तरक्की जो है वो करते जाते हैं और कमाल की तरफ जो है वो कदम बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए वो लोग जो खुदा के घर में आते हैं, याद रखें कि खुदा उनको एक खास पर्पस के लिए अपने घर में लेकर आता है। अब अगर खुदा के खादिम जो है या वो रहनुमा जो है, अगर वो उस वक्त पॉजिटिव काम नहीं कर रहे हैं या वो खुदा के उस मंसूबे का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो याद रखें कि फिर निजात का काम जो है वो नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें इंडिविजुअल जो लोग हैं ज़ाती तौर पर भी शामिल हैं, और फिर खुदा के खुदाम जो है वो इस बात में ख़ास तौर पर शरीक हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है वो निजात का काम जो है वो करते हैं। इसलिए अगर कलीसिया के रहनुमा जो हैं, जो कि मुकर्रर किए गए लोग हैं, अगर वो अपना काम ठीक तरीके से सारा अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसी बात को खुदा यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 25वें बाब में बड़े वाज़ेह तरीके से बताया है। और मैं चाहता हूँ कि हम उस वाक़े की तरफ हम देखें और देखें कि किस तरीके से खुदा का कलाम जो है वो फैलाना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि याद रखें कि कलीसियाएँ जो है वो कैसे बढ़ती हैं या कैसे बढ़ती रही हैं। कलीसियाएँ जो है वो अगर आप अमाल की किताब में देखें, तो अमाल की किताब जो है ये एक मैनुअल है हमारे पास, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोग मुनादी करते रहे हैं, खुदा के कलाम को फैलाते रहे हैं, और किस तरह से वो काम करते रहे हैं। आज हम भी उसी तरीके से काम कर सकते हैं। उन्हीं तरीक़ाकार पर हम अमल करके हम बहुत सारी कलीसियाँ जो हैं वो कायम कर सकते हैं। और अगर आप अमाल की किताब का बगौर मुताला करें, तो आपको जगह जगह पे ये बात लिखी नज़र आएगी कि फिर कलीसियाएँ बढ़ती गईं और पाक रूह की हदायत पर चलती रहीं, पाक रूह की रहनुमाई में चलती रहीं। और फिर ये लिखा है कि कलीसियाएँ जो है वो तरक्की करती गईं और कलीसियाएँ जो है वो चैन में होती गईं। तो ये बार 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 क्यों लिखा गया है? क्योंकि अमाल की किताब में ये बताती है कि किस तरह से कलीसियाएँ जो है वो बढ़ती गई हैं, किस तरह से कलीसियाएँ तरक्की करती गई हैं, और किस तरह से कलीसियाएँ जो हैं वो पाक रूह की रहनुमाई में चलती रही हैं। तो अगर देखा जाए तो अमाल की किताब जो है इसके बारे में लिखा है कि रसूलों के ईमान, लेकिन ये रसूलों के ईमान तो है, लेकिन रसूलों के ईमान के साथ साथ ये पाक रूह के भी ईमान है कि पाक रूह उनके साथ साथ रहकर किस तरह से काम करता रहा। तो पाक रूह की मौजूदगी जो है वो याद रखें कि बहुत ज़रूरी है मुनादी करने के लिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी यही बात कही थी कि उस वक्त तक जब तक तुम्हें ऊपर से कुव्वत का लिबास ना मिले, तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना। जब तुम्हें ऊपर से कुव्वत का लिबास मिल जाएगा, तो उसके बाद तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और फिर ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो खुदा यीशु मसीह जानते थे कि अगर ये बगैर पाक रूह के जाएंगे तो फिर इनकी मुनादी जो है वो बेकार होगी। तो ज़रूरी बात है कि खुदा के कलाम की मुनादी करने वाले जितने भी मुनाद हैं वो पाक रूह से मामूर हों और खुदा के कलाम को बाखूबी जानते हों और खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले हों, और वो लोगों को ठीक तालीम दें। क्योंकि याद रखें कि ठीक तालीम देना और ठीक तरीके से जो सैक्रेमेंट है, जो कि इशारबानी है या वाटर बैप्टिज्म है, इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना
اور پھر کلیسیا کے اندر ٹھیک طریقے سے انتظام جو ہے وہ برقرار رکھنا جو ہے، یہ اگر خدا کے پاک روح کی ہدایت سے سب کچھ ہوتا ہے تو وہ کلیسیاں جو ہیں وہ حقیقی کلیسیاں ہیں اور ٹھیک طریقے سے چل رہی ہیں۔ لیکن اگر خدا کے کلام کی ٹھیک تعلیم نہیں ہے اور ڈاکٹرینز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور خدا کے تعلیم کو توڑ مڑوڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، خدا کے کلام کے بارے میں بتایا نہیں جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی کلیسیاں جو ہیں وہ جھوٹی کلیسیاں ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے مسیح کا بدن نہیں ہے۔ اور چلیں میرے ساتھ دیکھیں، ابھی چلتے ہیں ہم وہاں پہ متی رسول کی معرفت کی انجیل اس کے 25ویں باب میں، اور اس کی 14ویں آیت سے یہاں میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر اسے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اس طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی ہے، اور یہ تمثیل جو ہے یہ بہت سمجھنے والی ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے کلیسیاؤں کے رہنماؤں کے لیے یہ بہت اہم ہے بات سمجھنے کے لیے۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اس تمثیل میں اپنے آسمان پر جانے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے گھر کے نوکروں کو بلایا ہے اور اپنا مال ان کے سپرد کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اپنا کلام جو ہے ان کے سپرد کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کلام کو لے کر اس سے بزنس کریں، اس سے کاروبار کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیچنا شروع کریں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے دنیا کے اندر استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ بزنس جو ہوتا ہے اس میں کسی بھی روپے پیسے کو لے کر اس کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے۔ بزنس کا مطلب ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ کسی جگہ پر لگایا جائے اور پھر اس کو ملٹی پلائی کیا جائے تاکہ وہ زیادہ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے۔ یہ بزنس کا پرپس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ جب ہمارے حوالے کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ملٹی پلائی کرنا یا اس کو بڑھانا یا اس میں بہت سارا کام کرنا۔ تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں، اور انہوں نے وہ تمثیل جو ہے وہ دی ہے کہ جس طرح سے اس شخص نے اپنا مال اپنے نوکروں کے سپرد کیا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جتنے بھی خدا کے خدام ہیں اور وہ خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، مرادی کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے حوالے خدا نے اپنا کلام کیا ہے۔ وہ ان کو دیانتدار نوکر سمجھ کر ان کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ کسی کو ایسے اپنا کلام جو ہے وہ نہیں سونپتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور ایک کو 5 توڑے دیے اور دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا۔ یہاں پہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے ان کو ایک کو 5 توڑے دیے ہیں، ایک کو 2 توڑے دیے ہیں اور ایک کو 1 توڑا دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے سب کو 5 توڑے کیوں نہیں دیے؟ کیوں اس نے ایک کو 5 دیے ہیں، ایک کو 2 دیے ہیں اور ایک کو 1 دیا ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری لیاقت کے مطابق ہمیں کام دیتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کی کالنگ جو ہے وہ سیم نہیں ہے۔ ہر جو رہنما ہے یا لیڈر ہے اس کے پاس سیم جو ہے وہ لیاقت نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کو خدا نے ایک خاص قسم کی جو نعمت دی ہے وہ اس کی لیاقت کے مطابق دی ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا ظالم نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر زبردستی جو ہے وہ سونپ دے گا، یا آپ کو زبردستی کچھ چیزیں آپ کے اوپر وہ ٹھوس دے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ خدا ایک شفیق باپ کی طرح آپ کے حوالے کچھ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اس نے ایک کو 5 توڑے دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی لیاقت ایسی تھی کہ وہ 5 توڑے اور کما سکتا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کو 2 توڑے دیے ہیں کیونکہ اس کی لیاقت اس سے کم تھی، اور پھر
تیسرا شخص جو ہے اس کی لیاقت جو ہے ان دونوں سے کم تھی، اس لیے صرف اس کو ایک توڑا دیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ مالک کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ تینوں جو ہے وہ اس جو روپیہ پیسہ ان کو دیا گیا ہے اس سے وہ بزنس کریں. یاد رکھیں کہ یہ توڑے جو ہیں یہ آج کے دور میں یہ لاکھوں کی رقم جو ہے یہ بنتی ہے، ایک بہت بڑی رقم جو ہے یہ بنتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں بہت کچھ اس نے ذمہ داریاں دی ہیں جن کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. اب ان میں سے جو پہلا شخص ہے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے، جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کیے. اب خدا نے اگر ہم کو کوئی خدمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی بہت وقت پڑا ہے، میں آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اور انتظار کرتے رہیں. یاد رکھیں کہ یہاں پہ اس نے لکھا کہ فوراً اس نے جو ہے ان سے لین دین شروع کر دیا. فوری طور پر اس نے جو کچھ اس کے حوالے کیا گیا تھا اس کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیا. آج اسی طرح وہ لوگ جن کو زیادہ دیا گیا ہے، جن کی زیادہ ذمہ داری ہے، جن کے پاس زیادہ لیاقت ہے، ان کو یاد رکھیں کہ زیادہ دیا گیا ہے اور اتنا ہی ان سے حساب بھی لیا جائے گا. اور اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے 5 توڑے اور کمائے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ 5 اس کو دیے گئے تھے اور 5 توڑے اس نے اور کمائے ہیں. تو کتنا اس نے انٹرسٹ اس میں بنایا ہے یا کتنا اس نے کمایا ہے؟ 100%. کتنا فائدہ وہ لے کر آیا ہے؟ 100% اس میں فائدہ لے کر آیا. 5 اس کو توڑے دیے اور 5 اس نے اور کمائے. اب دوسرے کو جو ہے اس کو 2 توڑے دیے ہیں اور اس نے بھی جا کر لین دین کیا ہے اور اس نے 2 توڑے اور کمائے ہیں. اب اس نے 5 نہیں بنائے، اس نے کم نہیں بنائے، بلکہ جتنے اس کو دیے گئے تھے اس نے اس سے ڈبل جو ہے اس نے ان کو بنا لیا ہے. اب اس شخص کا جو ہے وہ اس کی پروگرس کیا ہے؟ اس کی پروگرس ہے 100%. تو خدا جو کچھ آپ کو دے رہا ہے خدا اس کا 100% آپ سے مانگتا ہے. خدا نے جو آپ کو لیاقت دی ہے خدا اس سے نہ تو آپ سے زیادہ پوچھ رہا ہے اور نہ اس سے کم پوچھ رہا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے حوالے کیا ہے مجھے اس کا 100% جو ہے وہ چاہیے. اب آئیے ہم اپنی زندگیوں کی طرف غور کریں کہ کیا ہم 100% اس کو دے رہے ہیں؟ کیا جو کچھ خدا نے ہمارے حوالے کیا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا آج خدا نے ہمیں بے شمار لوگ بلڈنگ کے اندر بھیجے ہیں، چرچ کے اندر بھیجے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو نجات دینے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو خدا کا کلام سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں؟ یا ہم ان کو دنیا کی رنگ رلیوں میں لگا رہے ہیں؟ یا ہم ان کو ایسے پروگرامز دکھا رہے ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ روپے پیسے کے لیے آپ یہاں پہ آئیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ آ جائے گا، آپ کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو شفا مل جائے گی، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے اور ان کے وسیلہ سے نجات کیا ہوتی ہے. ہمیں 100% لانے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ایک تیسرے اور نوکر کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ نوکر جو ہے اس نے اپنے مالک کا روپیہ جو ہے اس کو جا کر زمین کے اندر دفنا دیا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ مالک کو پتا تھا کہ اس کے اندر ایبلٹی ہے کہ یہ 1 توڑا اور بنا سکتا ہے. اس کو 5 کی ایبلٹی نہیں ہے، اس کو 3 کی ایبلٹی بھی نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے یہ اس کے اندر اتنی جو قابلیت ہے کہ یہ 1 توڑا اور بنا سکتا ہے. لیکن وہ شخص جو ہے اس کو پتا تھا کہ وہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر کام نہیں کیا. اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے مالک کا روپیہ جا کر زمین کے اندر دفن کر دیا. اور یہاں پہ تینوں نوکر جو ہے ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کو ان کی لیاقت کے مطابق پیسے دیے گئے تھے، اور مالک جو ہے اس کی وہ ایکسپیکٹڈ بھی کرتا تھا کہ وہ ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کرے گا، اسی لیے اس نے ان کو دیے تھے. تو خدا آج ہم سے امید رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری لیاقت ہے بھلے وہ تھوڑی سی ہے، ہم اس کو استعمال کریں، ہم اس کو 100% اس کا پروفٹ لے کر آئیں. اور اگر ہم نہیں لے کر آتے ہیں تو آگے جا کر ہم دیکھیں گے اس کا کیا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آگے جا کر لکھا ہے، بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا.
جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا کہ اے خداوند تو نے 5 توڑے میرے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا کہ اے اچھے اور دیانتدار اور نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ تو بہت دیر کے بعد مالک واپس آیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ ایسے نوکر نہیں ہیں کہ جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ابھی مالک کے آنے میں بہت دیر باقی ہے، دیکھا جائے گا، کاروبار کر لیں گے، بزنس کر لیں گے، ابھی تو آرام کریں۔ بلکہ بہت دیر کے بعد یہ جب مالک آیا ہے اور اپنے نوکروں سے حساب پوچھا اس نے، تو سب سے پہلے جس کو 5 توڑے دیے تھے وہ آیا اور اس نے کہا مالک یہ 5 توڑے مجھے دیے تھے، یہ دیکھ 5 توڑے میں نے اور کمائے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس کے لیے کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مالک نے اس سے کہا کہ اے اچھے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے اچھے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور دیانتدار۔ کیا ہم دیانتداری کے ساتھ جو کچھ خدا نے ہمارے حوالے کیا ہے ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے لین دین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر کہا کہ شاباش۔ یہ شاباش جو ہے یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی ایک انکریجمنٹ ہے جو کہ آخری دن جو ہے وہ خدا یسوع مسیح اپنے خادموں کو دے گا، کہے گا کہ شاباش تم نے ٹھیک کام کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، یعنی خدا کے لیے یہ بات تھوڑی سی ہے کہ اس نے ہمارے حوالے تھوڑا سا کام کیا ہے۔ میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ کیا لکھا ہے؟ میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ایماندار جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ رسپانسبلٹیز دی جائیں گی، اور یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے خداوند کی خدمت کی ہے اور بالکل 100% انہوں نے کام کیا ہے، ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ وہ بہت ساری خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے اور خدا ان کو بہت برکت دے گا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر جو خوشی ہوگی اور جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں گے، اس خوشی کے اندر وہ اپنے اس خادم کو شریک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس خوشی میں میرے ساتھ شریک ہو، یا میری اس بادشاہی کا تم ایک حصہ جو ہے وہ بن جاؤ گے۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا کہ اے خداوند تو نے 2 توڑے میرے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اب اس کو 2 توڑے دیے گئے تھے اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے 2 توڑے اور کمائے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ 100% پروفٹ لے کر آیا ہے۔ اور اس کے مالک نے اس سے کہا کہ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس کے لیے بھی وہی الفاظ ہیں، اور جس کو 2 توڑے دیے تھے اس کے لیے بھی وہی الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے مالک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کس نے زیادہ کمایا ہے، بلکہ مالک کے لیے دونوں جو نوکر ہیں وہ سیم ہے، کیونکہ دونوں نے جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس کا 100% انہوں نے پروفٹ جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اس لیے خدا جو ہے وہ ہم سے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا اس نے ہم کو دیا ہے، لیکن اس کا 100% پروفٹ ہم سے چاہتا ہے۔ اور سیم الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، دونوں کے لیے تعریف ایک جیسی ہے، دونوں کے لیے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو 5 توڑے ملے ہیں، جس کو 2 توڑے ملے ہیں، ان کا انعام جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ اس لیے ہم یہ مت سمجھیں کہ جس کو زیادہ توڑے ملے ہیں اس کو کچھ زیادہ انعام ملے گا، اور جس کو کم ملے ہیں اس کو کم انعام ملے گا۔ خدا کی نظر میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جیسے کیسے ہیں؟ کیونکہ دونوں نے ایک جیسا جو ہے وہ پروفٹ دکھایا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں تیسرے شخص کو، جس کو 1 توڑا ملا تھا، اور وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا کہ اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو تیسرا نوکر تھا اس کو اس لیے توڑا دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس شخص نے جان بوجھ کر اس نے اس توڑے کا استعمال نہیں کیا۔
اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو بڑا سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، تم بڑے سخت آدمی ہو، تم اپنے روپے پیسے کی حفاظت کرنا جانتے ہو، اور تم تو جہاں پہ نہیں بوتے وہاں سے بھی کاٹ لیتے ہو۔ تو میں ڈر گیا کہ تمہارا روپیہ پیسہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برباد ہو جائے، اور تم بڑے سخت آدمی ہو، تو میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اس کو زمین میں دبا دیا تھا، اور یہ لو میں تمہیں واپس دیتا ہوں۔ یہ شخص جو ہے، اس نے جان بوجھ کر جو اس کے مالک نے کام دیا تھا اس کو نہیں کیا۔ اسی طرح سے آج بہت سارے خادم ہیں، وہ بھی خداوند کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ایبلٹی ہے، خدا نے ان کو خادم بنایا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ کوئی اور کام یہ کر لے گا، کوئی اور شخص جو ہے وہ منادی کر لے گا، میں کیوں کروں؟ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہوا ہے اس کو زمین میں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ خدا نے ان کو کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یاد رکھیں کہ آج دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو خدا جو ہے اس نے مقرر تو کیا ہے، لیکن وہ اس توڑے کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو خدا نے ان کو کہا ہے کرنے کے لیے، یا جس طرح اس مالک نے اس پیسے سے کچھ کرنے کے لیے کہا تھا، اس کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ اور اس مالک کے بارے میں لکھا ہے، اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا کہ اے شریر اور سست نوکر۔ بڑے سخت الفاظ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شریر کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ ابلیس کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو نمبر 1 شریر کہا گیا ہے، اور نمبر 2 سست نوکر۔ ایسے نوکر جو ہے وہ سست نوکر ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ سہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ خدا یسوع مسیح نے اس زمانے کی ایک عام جو ہے وہ تمثیل دی ہے، اور یہ حقیقی طور پر بات تھی کہ جس طرح سے بینک ہوتے ہیں، جب بینک میں پیسہ رکھ دیا جاتا ہے تو کئی سال کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ سود سمیت جو ہے وہ واپس آپ کو مل جاتا ہے، اور وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ تمثیل دیا تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس نوکر کو اس مالک نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تجھے یہ پتا تھا کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو تجھے چاہیے تھا کہ یہ خدمت کسی اور کے حوالے کر دیتا، یہ خدمت اپنے پاس نہ رکھتا۔ تم نے خدمت بھی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ توڑا میرے پاس رہے، میں کسی کو نہیں دوں گا، بلکہ تم اس کو دبا کر بیٹھے ہو، لیکن کسی اور کو بھی نہیں دے رہے ہو کہ وہ اس توڑے کو استعمال کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں تو وہ خدمت کسی اور کے حوالے کر دیں کہ ابھی میں نہیں کروں گا، آپ اس خدمت کو کرو، تاکہ وہ شخص جو ہے اس خدمت کو بڑھا سکے، اس کو ملٹیپلائی کر سکے، اور آخر میں جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو وہ اس شخص سے حساب لے سکتے ہیں، اور وہ پھر اس کو انعام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی طریقے سے بھی اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے پھر بہت بڑی ایک سزا ہے جو آگے جا کر لکھی گئی ہے، اور آگے جا کر لکھا ہے کہ پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس ہے 10 توڑے ہیں اسے دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس سے چھین لیا جائے گا، اور وہ دوسروں کو دے دیا جائے گا، یا وہ انعام جو اس کو ملنا چاہیے تھا وہ اس سے لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اور وہ انعام جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ بڑی خوبصورت یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو 100% پروفٹ لے کر آ رہے ہیں، خدا ان کو برکت پہ برکت دیتا جائے گا، ان کو اور بھی زیادہ خدا جو ہے وہ دیتا جائے گا، اور وہ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے خدا کی خدمت کرتے جائیں گے، اس کی مرادی کرتے جائیں گی، اور ان کو بہت ساری روحیں جو ہیں اور خدا جو ہے وہ دیتا جائے گا۔ ان کا کام جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، کلیسیا جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، ترقی کرتی جائے گی،
اور وہ لوگ جو یہ کام نہیں کرتے ہیں ان سے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ بھی لے لیا جائے گا اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں لکھا ہے، اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے بھی خدا یسوع مسیح نے نوکروں کے لیے استعمال کیے تھے کہ وہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے رہ جائیں گے، وہ اسی دنیا میں رہیں گے اور پھر ان کے اوپر مصیبتوں پہ مصیبتیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آنے کے بارے میں اور دنیا کے آخر ہونے کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں ان میں انہوں نے اس تمثیل کو بھی جو انہوں نے شامل کیا ہے، جو کہ خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح کے آنے سے پہلے کلیسیا کی تیاری کے لیے صرف جو ہے وہ لوگ انڈیویجلی انوالو نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے خدا کے خدام جو ہے وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اگر وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کریں گے، اگر وہ منادی نہیں کریں گے تو لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ اس لیے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ تو ہم اس تمثیل سے یہ سیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ جانے کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو اس میں بہت بڑا جو ایک ذمہ داری کا کام ہوگا وہ خدا کے جو لیڈرز ہیں یا رہنما ہے یہ ان کا بھی ہوگا، اور اگر وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو سزا بھی ملے گی۔ تو میرے خیال میں آپ کو اس تمثیل کے وسیلے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کلیسیوں کو تیار کرنے میں یا کلیسیوں کی تیاری میں صرف جو ہے وہ لوگ ذاتی طور پر شریک نہیں ہیں، بلکہ اس میں جو منادی کرنے والے لوگ ہیں یا خدا کے جو پاسٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس میں شریک ہیں، اور ان کو اپنا کام جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور ای میل بھیجیں، آپ ہمیں واٹس ایپ میسج بھی کریں اور بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس پروگرام سے برکت پائی ہے، اور میں بہت جلد ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔